अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, यकीनन आपकी सुबह का खूबसूरत आगाज़ हो चुका है। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हर काम में आसानियाँ पैदा फरमा दे। आप घर से जिस काम के लिए भी निकलें, हर कदम पर कामयाबियाँ आपको अता हों और इसके साथ साथ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल आपके ऊपर हो। अल्लाह हर किस्म की परेशानियों और आजमाइशों से आपको महफूज रखे। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि प्रोग्राम इस्लाम और ईमान में हम कुछ ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं जिनकी यकीनन माशरे के अंदर रहनुमाई की ज़रूरत होती है। और यकीनन इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम हयात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें अता फ़रमाया। और यकीनन ये ऐसा दीन है जिसके अंदर आपको ज़िंदगी गुजारने के हर मामले पर, हर उसलूब की आपको रहनुमाई मिलती है। और ज़िंदगी के कोई भी मोड़ हो, इंसान के इनफरादी मामलात हों, इज्तिमाई मामलात हों, खुशी गमी के मामलात हों, इंसान के रूहानियत के मामलात हों या इंसान के जिस्मानी मामलात हों, हर किस्म की रहनुमाई दीन इस्लाम आपको फराहम करता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक, उसके हवाले से तो कुरान करीम में अल्लाह ने ख़ुद बयान फरमा दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक जो है ये हमारे लिए उसवा हसना, बेहतरीन नमूना, आइडियल है। हमें आका की सीरत के मुताबिक आके पैरामीटर्स पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को दोनों जहानों में कामयाब बनाना है। नाज़रीन किराम, यकीनन आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहते हैं। यकीनन आज हम अपने माशरे को अगर देखते हैं तो ये कमज़ोरी नज़र आती है। अकायद की कमज़ोरी कह लें, ईमान की कमज़ोरी कह लें। हम बाज़ औक़ात बहम में पड़ जाते हैं बहुत सारे मामलात के अंदर। हम जब खुश होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा कमाल है, और अगर हमें कोई परेशानी आती है तो ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर सख्ती है। ये अल्फाज लोग कहते हैं। यकीनन ये वो मैं समझता हूँ अल्फाज हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहा करती है। सूरतुल आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब इन्हें खुशी मिलती है तो कहते हैं हमारा कमाल है, और जब इन पर कोई परेशानी आती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ये क्या कहते हैं कि ये परेशानी हमें मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से, इनके रब की वजह से हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये नहुसत इनकी अपनी वजह से। सूरतुल आराफ की जो आयत है उसका मैं तर्जुमा आपके सामने सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सादत हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, यकीनन हमें जो है तोहम परस्ती के हवाले से इस्लाम बड़ा वाज़ेह और क्लियर मौक़िफ़ देता है कि हमें बग़ैर तहक़ीक़ के हमें कोई बात नहीं करनी। और इस्लाम हमें यकीनन रिसर्च का मैसेज देता है कि आपने हर चीज़ की तहक़ीक़ करनी है। इन जाअकुम फ़ासिकुन बिनबइन फ़तबय्यनु, हमने हर चीज़ की जांच पड़ताल करनी है। और बदशगुनी हो, नहूसत हो, ये सारे मामलात हों, इस्लाम इस हवाले से बड़ी क्लियर कट जो है हमें तालीमात देता है। यकीनन तोहम परस्ती जो है इंसानी, माशरती और नफ्सियाती मसला भी है। इस्लामी अकायद में खैर और शर जो है ये मिनल्लाह है। खैर का हसूल और शर से बचने का ज़रिया सिर्फ रुजू इल्लाह से ही मुमकिन है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में इस अहम मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ जो आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, इंतहाई मोतबर शख्सियात हैं, इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं, फ़िक्री रहनुमाई फरमाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तारिक सारवी साहब, आपके हम शुक्रगुज़ार हैं आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कामरान सदीक नूरी साहब, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ। और मुफ्ती साहब से बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, इस्लाम ने बदशगुनी हो, तोहम परस्ती हो, नहूसत हो, इसके हवाले से बड़ी क्लियर कट जो है वाज़ेह तौर पर हमें तालीमात दे दी। इस्लाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का इबाहम मौजूद ही नहीं है। बड़े वाज़ेह अल्फाज कुरान पाक की आयात की सूरत में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की सूरत में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बाद औक़ात जब हम एक माहौल के अंदर रहते हैं तो माहौल जो यकीनन बड़ा इन्फ्लुएंस करता है इंसान की शख्सियत के ऊपर और इंसान के रोज़मर्रा के मामलात के ऊपर। क्योंकि हम बरसगीर में रहने वाले लोग हैं, हमारे जो ज़्यादा मामला जो हैं दूसरी अक़वाम के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हम परस्ती जो लफ्ज़ हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है, ये कहते किसे हैं, ये होती क्या है, और दीन इस्लाम ने इसके हवाले से क्या हमें तालीमात जो है बयान फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आज का ये प्रोग्राम भी अपनी मिसालात है और बड़ी इसकी अशद ज़रूरत है। हमारे माशरे में इस चीज़ का बड़ा बिगाड़ है। इस्लाम में तवाहम परस्ती
बदशगुनी, नहुसत, इस तरह के किसी अमल की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब वजह क्या है? अफसोस के साथ मुसलमानों की बहुत सारी तादाद इस मर्ज़ में मुब्तला है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है, पहली वजह ये है कि कम इल्मी, दीन से नावाकफियत, दीन से दूरी, इस वजह से इंसान फिर इस बीमारी में मुब्तला है। दूसरी वजह, जैसे आप फरमा रहे हैं कि बड़े सगीर से हमारा ताल्लुक़ है, हम हिंदुओं, सिखों, उनके साथ बड़ा अरसा रहे हैं, वही रस्म व रिवाज, वही अंदाज़ हमारी ज़िंदगी में अभी तक वही रचा बसा हुआ और चल रहा है। जबकि इस्लाम ने इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया, इस्लाम ने इनसे रोका। सहाबा कराम और कुरानी आयात, अहादीस इस बात पर शाहिद हैं। सवाल ये है कि ये है क्या भला? किसको कहा जाता है तमाम परस्ती, ये बदशगुनी, ये क्या है? इसकी कसीर तादाद है डॉक्टर साहब, ये बहुत कसीर तादाद में हम मतलब है। हाँ, बहुत सारे अक़साम बाद में, यानी किस किस जुमले को, किस किस अमल को हम जो है ना इसको नहूसा समझते हैं, किसको बदशगुनी हम समझते हैं। नौमौलूद बच्चे को नज़र से बचाने के लिए आपने देखा होगा ख़वातीन अपने बच्चों को सुरमे का या काजल का वो निशान लगा देती हैं। पूछा क्यों लगाया? कि नज़र नहीं लगेगी। ये तवहम परस्ती है। अच्छा, ये बदशगुनी, यानी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है? कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई टिक्का लगाने से नहीं है। हाँ जी, कोई ये टिक्के लगाने से, इस तरह के काले निशान लगाने से कोई बच्चा नज़र से बच जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा कोई अमल नहीं है। शाम के वक्त झाड़ू लगाने से, हमारे यहाँ मशहूर है शाम के वक्त झाड़ू ना लगाओ नहीं तो घर से सारी दौलत चली जाएगी। ये भी तवहम परस्ती है। मर्द की दाएं और औरत की बाएं आँख फड़के, और ये भी होने वाली ये भी नहूसत है। इसी तरह चारपाई पे बैठे हुए टांगे लटकी हुई बच्चे जो है ना, अक्सर कहीं देखो बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं तो जनाब बड़ा है उसको मारता है मुक्के, और कोई गुस्सा करता है टांगे मत हिलाओ, क्यों? ये नहूसत है, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस नहूसत से। इसी तरह प्याज या छुरी सराने में रखकर बाज़ लोग सोते हैं। क्यों सोते हैं? बुरे ख्वाब नहीं आते। अच्छा, उनको कोई आमिल बाबे, उनको तो आमिल बाबे कहते हैं हाथ पे खारिश हो, दाएं हाथ पे खारिश हो तो पैसे आने हैं, बाएं हो तो जाने। वही सारी ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि इनकी ये चीजें जो मुझसे आम है हमारे माशरे में, मुसलमान घरानों के अंदर ये आम है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, बदकिस्मती हमारी ये है कि मुसलमानों की कसीर तादाद इस मर्ज में मुब्तला है। यकीन करती है इस पे। काली बिल्ली का रास्ता काटना, वो बस काली बिल्ली गुजर गई, काम पूरा नहीं होगा। अब कोई बच्चा नौकरी पे जा रहा है, उसके लिए परेशानी बन गई। कोई पेपर देने जा रहा है, उसके लिए परेशानी बन गई। कोई रोजगार के लिए जा रहा था, उसने भी यही सोचा अब मेरा नुकसान होगा। इसी तरह शीशे का घर में टूट जाना, दूध का गिर जाना, इसी तरह की बहुत सारी, यानी कि जो जितनी ये चीजें हैं इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम से इनका कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ने बिल्कुल वाज़े मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया है कि हर चीज़ मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह खैर और शर का मालिक अल्लाह है। बेशक कुरानी आयत जो आप कोट कर रहे थे, मा असाबा का मिन हसनतिन फमिन, अल्लाह फरमाता है जो भी तुम्हें भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ। बेशक मा असाबा का मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, अल्लाह फरमाया जो तुम्हें नुकसान हो रहे हैं, कोई चीज़ तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो वो तुम्हारे बदअमाली का नतीजा है, अल्लाह तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। हम अपने गिरेबान को तो झांकते नहीं, अपने आप को और देखते नहीं है। और हम जब हम अंबिया की सीरत को पढ़ते हैं ना, तो कुरान ने कहा ना कि ये जो अंबिया के किस्से मैंने कुरान में बयान किए हैं सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, किस्से कहानियां नहीं, इनमें से इबर लेनी है, इसमें से नसीहत लेनी है आपने। और यकीनन मैं जब वो अक्सर पढ़ता हूँ ना कि वाइजा मरीज तो फहुवा यशफीन, ये इन अल्फाज के ऊपर बंदा गौर करता है ना तो इंसान यकीन अकल दंग रह जाती है। प्रोफेसर साहब के कहा कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है, मैं बीमार हो जाता हूँ, अपनी बात की है। तो यकीनन जो अहलुल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो इस अकीदे के साथ, इस नज़रिए के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, और यही यकीनन रब की कुर्ब का ज़रिया है। प्रोफेसर साहब, तोहम परस्ती जो है शरीयत की नज़र में कहते किसे हैं, किन चीज़ों को तोहम परस्ती करार दिया गया है,
اور یقیناً بدشگونی جو ہے اس کے حوالے سے تو جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، آپ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا. تو یہ توہم پرستی جو شریعت نے جو اس کے لیے احکامات بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قبلہ اسامہ بخاری صاحب، آپ کو PNN کی ساری ٹیم کو یہ داد تحسین ہے کہ جو اس افراتفری اور نفسا نفسی کے ماحول میں بھی دین کی قدریں مٹنے سے بچا رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت حسنہ کو آپ عوام تک لانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یقیناً یہ داد تحسین کے حقدار اللہ پاک یہ آپ کی جو کاوشیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. آج آپ نے بہت زبردست موضوع رکھا جو ہمارے معاشرے سے اور انسانی معاشروں سے اس سے پہلے کے بھی دیکھیں تو بڑا گہرا تعلق ہے، جس کا آپ نے خود ہی حضرت موسیٰ کے دور کی بات کی، اس کے بعد کے دور کے آپ احوال دیکھ لیں تو انسانی قدروں میں یہ ضعف الاعتقادی ایک لفظ ہوتا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، یعنی ایمان کی کمزوری ہے. جی ایمان کی کمزوری، جی ایمان کی کمزوری، چونکہ قرآن نے بتایا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ جو انسان کے خیالات و تصورات ہوتے ہیں اس سے بنتا ہے. یہ ایمان کی ایک کمزوری کی حد تک تو یہ ایمان کی کمزوری رہتا ہے. اور پھر آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ شرک میں بھی داخل ہو جاتا ہے جب انسان ان چیزوں کو جو اس کے دماغی اختراع ہوتی ہیں، جو اس کی سوچ اور اس میں آ رہی ہوتی ہیں، جب وہ ایمان کے درجے میں اس کو لے جاتا ہے تو وہ شرک کے درجے پہ چلے جاتا ہے، یعنی اس حد تک جب اس سے کمیٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے اگر آپ شرک کے والے صلی اللہ نے فرمایا سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک کی معافی نہیں ہے. شرک لظلم عظیم ہے، ایسا بڑا ظلم ہے کہ یہ اس درجے میں لے جاتی ہے انسان، کبیرہ گناہ ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دیکھ لیں اور عرب کے معاشرے سے، تو عرب میں انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر تین تیر رکھے ہوئے تھے. تین تیر رکھے ہوئے تھے. ایک تیر کام کے کرنے کے لیے ہے، دوسرا نہ کرنے کے لیے، اور تیسرا دوبارہ اس کو جو ہے ریویو کرنے کے لیے. تو یہ ان کے ہاں وہ شگون تھا. پھر وہ کیا کرتے، اس کو مطلب تیر کو وہ یوز کر کے تو بتاتے تھے، اس سے بتاتے تھے کہ اگر پہلا اپنے نشانے پہ تیر گیا تو کام کر دیں، نہیں گیا تو نہ کریں. اگر تیسرا جو ہے وہ ایک آپشن کے طور پہ کہ ریویو کر لیں اس کو، یہ رکھا ہوا تھا. پھر تو ٹاس کرنا زمرے میں تو نہیں آتا جو ہم کہتے ہیں کہ 3 دفعہ ٹاس کر لیں؟ ہاں 3 دفعہ ٹاس کرنا بھی اس کو ویسے اس کے پیرائے میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو آپ ہمارے ہاں یہاں جو گیم جو ہے نا اس کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی فرسٹ کون باری لے گا اور سیکنڈ باری کون لے گا، ایک ڈیسیژن کے لیے. باتوں کا کہتے ہیں ٹاس کر لیتے ہیں، اسے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو یہ اس لحاظ سے اس نظریے سے غلط ہے. اس لحاظ سے تو اس حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ آپ گیم کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ چونکہ کسی جنگ کے لیے کسی کام کے لیے کرنے کے لیے کرتے تھے تو وہ ایک بڑے درجے میں آتا ہے. یہ ہمارے ہاں گیم جو ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے فرق ہے اس میں بنیادی طور پر. اس کو اس درجے میں نہیں جا سکتے جو انہوں نے عقیدے کے ساتھ ضروری تھی اس کی. جی انہوں نے عقیدے کے ساتھ باندھ لیا تھا، جو کہ یہ جو ہے یہ گیم اور اس کے لیے ہوتا ہے، اس میں وہ نہیں ہے. لہٰذا اس کے ساتھ پھر ان کا طریقہ تھا کہ وہ پرندہ لیتے، پرندہ چھوڑتے. پرندہ اگر رائٹ طرف جاتا تو اس مسئلے میں وہ اپنے لیے خیر سمجھتے، اگر وہ بائیں طرف جاتا تو اس کے لیے وہ اپنے لیے جو وہ بدشگونی اس میں تصور کرتے، نقصان اپنے لیے تصور کرتے. یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. پروفیسر صاحب دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، تو پھر اللہ نے کتنا پیارا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا استخارے کا. بے شک کہ اللہ سے بندہ خیر طلب کر رہا ہے، اللہ سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے. بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی عقل کو درست کرنے کے لیے اور ایسی ضعف الاعتقادی سے بچنے کے لیے فرمایا. اللہ پاک نے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فرمایا حضور کے لیے ذریعہ فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دے لن یصیبنا. لن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تشدید میں داخل کرنے کے لیے جو ہے صیغہ استعمال ہوتا ہے. یصیبنا کچھ نہیں ہے، کچھ مصیبت تکلیف نہیں آتی الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. وہ تقدیر کے اس زمرے میں اللہ نے کسی کے لیے تقدیر میں مال لکھا ہے، عزت لکھی ہے، شہرت لکھی ہے، کچھ بھی لکھا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی ذات نے دیا ہے. آپ کے ان چیزوں سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں چونکہ قرآن کریم میں بعض پتھر ذکر ہوئے ہیں تو
تو ان پتھروں کے ساتھ لوگ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ جی یہ پہنیں گے تو اس سے انسان کو مال ملے گا, یہ پہنیں گے تو اس سے جو ہے وہ نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی نا, کل نہیں یصیبنا, اگر دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہم تک پہنچائے ہیں اور جن میں خصوصاً کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما دیجیے, تو اگر دیکھیں اللہ نے توحید کے لیے فرمایا قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجیے, یعنی کہ تاکید دیکھیں جو اللہ نے اپنی توحید کے لیے جو کل جہاں سے شروع کر رہے ہیں وہی اسی معاملے میں اللہ رب العزت نے, کیونکہ اس کا تعلق بھی توحید کے ساتھ ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے, واضح الفاظ میں فرما دیا. مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ جو توہم پرستی ہے اس کے وجوہات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں کہ توہم پرستی پیدا کیوں ہو جاتی ہے, جب ایک واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ شرک ہے, اور شرک کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا, اسے منع کیا گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آپ کو جو ہے خیر کے معاملات ملتے ہیں, اللہ آپ کے ساتھ آپ کو آزماتا ہے. تو اس معاملے میں ہمیں کیا جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور اس کے خاص طور پہ اسباب اور وجوہات کیا ہیں کہ ایک مسلمان گھرانے میں ایک مسلمان فرد جو ہے ایمان والا, اس کے اندر یہ کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ اس میں بھی ڈاکٹر صاحب دو طرح کے طبقے ہیں جی. ایک دیندار طبقہ, اچھا, دیندار طبقہ بھی اس میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. دوسرا وہ طبقہ ہے جو اسباب کو مؤثر سمجھتا ہے. دیندار ہے, وہ کہتا ہے کوئی سبب کوئی ضرورت نہیں ہے, بس مصلی پہ تسبیح پہ لگے رہو, اللہ تعالیٰ دے گا. یہ دونوں اسلام نے منع کی, اسلام نے دونوں سے روکا ہے. ٹھیک. اگر یہ صرف یہ ہوتا, کام کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں تجارت نہ ہوتی. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز بھی ادا فرمائی, آپ نے احکامات بھی بیان فرمائے, آپ نے صحابہ کرام کی تربیت بھی فرمائی, اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی فرمائی. اللہ, یعنی جو اسباب جو اللہ نے مہیا کیے ان کو بھی لازم کی. ٹھیک. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, دیکھیں آپ کی دعا اللہ رب العزت, آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں, ابھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہی رب پہلے قبول فرما دیتا ہے. اس کے باوجود کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات میں شرکت نہیں کی؟ آپ میدان جنگوں کے میدان میں نہیں گئے, تشریف لے گئے, آپ دعا فرماتے تب بھی سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ. تو لیکن اس کے باوجود جو اللہ نے احکام نازل فرمائے ان کے مطابق آپ نے زندگی بسر کی. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, جو آیت کریمہ ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں, پروفیسر صاحب, پچھلے ہمارا کچھ سال گزرے ہیں جس کو ہم کرونا کے نام سے پہچانتے ہیں. جی. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا نا, وہ یہی ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کے ساتھ کھانا نہ کھائیں, اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں, اس کے ساتھ ملے نہیں, یا آج کل بھی ابھی بیماروں کے ساتھ کچھ لوگ مقصد نفرت کرتے ہیں, اس کا اظہار کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی تکلیف خود بخود ہوتی ہے, کسی کی وجہ سے نہیں. ہر تکلیف جو ہے وہ اللہ کی طرف, اور اگر کسی کو بھلائی پہنچے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. لہٰذا کسی کو منحوس نہ سمجھا جائے کہ کوئی دنوں کو منحوس سمجھ رہا ہے, کوئی لوگوں کو منحوس سمجھ رہا ہے, کوئی جناب اللہ کوئی وقت کو منحوس سمجھ رہا ہے. ساری ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, اس میں ہر سارے مہینے اللہ کے مہینے, سارے دن اللہ کے دن ہیں. کئیوں نے منگل کو منحوس سمجھا ہوا ہے, کئیوں نے جناب 13 تاریخ کو منحوس سمجھا ہوا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو دین کی تعلیمات جو ہیں بڑی واضح اور کلیئر ہیں, اور یقیناً جو آپ نے بیان فرمایا کہ خذوا حذرکم, احتیاط کو لازم پکڑنا ہے ہم نے. اگر یقیناً دین اسلام میں جو اچھوت کی بیماری جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کے بارے سے آپ نے بات کی, ساتھ ساتھ احتیاط کا بھی کہہ دیا گیا. ناظرین کرام, کیونکہ یہاں پہ ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں اور اسی موضوع پر مزید گفتگو بھی کرتے ہیں, اور توہم کی اور منحوسیت جسے ہم کہتے ہیں نحوست, کہ یہ عمل منحوس ہے, یہ نحوست کس وجہ سے ہے یا بدشگونی ہے, اس پہ مزید جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ویورز، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً جب اسلام کے اندر فرمایا گیا کہ جب ذوف الاعتقادی انسان میں آ جاتی ہے تو انسان در در کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا موجب بھی بنتا ہے۔ پروفیسر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنا اعتقاد بنا لیتے ہیں، جبکہ انسان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ خیر کا حصول اور شر سے بچنے کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے کہ رجوع اللہ ہو، اللہ کی طرف انسان کی انابت ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اور انسان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو پتھر پہنتے ہیں، مطلب انگوٹھی کے اندر سٹون پہن لیا، تو انگوٹھی پہننا یقیناً سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کیا یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا ایسا کچھ ممکن ہے کہ پتھروں سے کچھ ہوتا ہو، کہ اس کی تاثیر ہوتی ہو کہ اس پتھر کو پہننے سے یہ ہوتا ہے، اس پتھر کو نہ پہننے سے یہ نقصان ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ گنجائش اسلام میں موجود ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے عثمان بھائی آپ کا۔ یہ سوال کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے اعتقاد سے ہے، اچھا، یقین اور عقیدے سے، توکل سے ہے انسان کے۔ بڑی بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کی کہ عقیدے کے ساتھ تعلق، عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے بعض پتھروں کا ذکر کیا ہے، اور اس پتھر کے ساتھ اگر آپ اپنا عقیدہ باندھ لیں گے تو پھر تو ٹوٹلی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی وہ ساری رانگ ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے خود اللہ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سبحان اللہ، جو مومن ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ جانتے ہیں، وہ پتھروں میں نہیں کھو جاتے اور پتھروں کو اپنا اصل مسیحا یا اصل اس کو نہیں سمجھ لیتے کہ یہ شاید کچھ دے گا یا اس سے کچھ ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن نے بھی جب پتھروں کو ذکر کیا، اس میں حجر اسود کی بات کی اللہ نے، اور اس میں یاقوت و مرجان کی بات کی اللہ نے قرآن کریم میں، ان کو پتھر ہی ذکر کیا ہے، اور ان پتھروں میں سے بعض باعث برکت پتھر رکھے ہیں کہ برکت ان کے لیے کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ خود برکت دینے والے ہیں یا یہ انسان کو جیسے برکت ہے وہ برکت دے نہیں سکتا۔ جی ہاں، وہ برکت اللہ کی ذات دے گی، اللہ کی ذات انسان کی تقدیر بدلے گی، اللہ کی ذات کسی کو نفع اور نقصان دینے والی ہے۔ کوئی اور انڈائریکٹ آپ کسی کے ساتھ جوڑ دیں کہ جی یہ برکت دے گا یا یہ میری تقدیر بنا دے گا، یہ پہن لوں گا تو میرا سب سنور جائے گا، میرا مال بہتر ہو جائے گا، میرا کاروبار بہتر ہو جائے گا، یا اس پہننے سے جو ہے وہ میرا کام ہو جائے گا، یہ پہننے سے میں جو ہے وہ بڑا آفیسر بن جاؤں گا، یہ پہننے سے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اور پھر مزیداری کی بات آپ معاشرتی طور پر بھی دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں ان پتھروں کو بڑا وہ بنا کر اور بڑی وہ شائننگ دے کر بیچنے والے خود بیچارے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو اور اس سے جڑی ہو تو بھائی سب سے پہلے تو ان کی تقدیر بدلی جائے اور وہ اپنے لیے بہتر کریں کہ کوئی ہو ایک پتھر پہنے اور وہ پھر آسمان پر اڑتے پھریں۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے لیا جاتا ہے، اور قرآن و سنت ہی اصلاح کا بہترین پہلو ہے، اسی سے جڑیں گے تو ہماری بہتری اور بلکہ پتھر سے آپ نے حجر اسود کا ذکر کیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا تھا، تم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین ہیں، آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں مطاف کے اندر، تو آپ نے دیکھا حجر اسود کو مخاطب کیا، آپ نے کہا یقیناً تو بڑا معتبر اور مقدس پتھر ہے، جنت سے لایا گیا، تجھے انبیاء کرام نے چوما، تو لیکن اس کے باوجود انک لا تنفع ولا تضر، بے شک تو اتنا مقدس ہے، اس کے باوجود تو کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، تو پھر میں چومتا تجھے کیوں؟ اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چومتے دیکھا ہے۔ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ ہمیں ان کی برکت کا تو ہمیں یقیناً ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ برکت دے نہیں سکتے، اللہ کی ذات ہی ہے اصل میں دینے والی۔ یہ پتھر صرف پتھر ہے، اب جیسے حجر اسود ہے، وہ جب آیا جنت سے تو سفید کلر کا تھا، آج انسانوں کے گناہوں کو جذب کر کر کے وہ اس حالت کو بھی پہنچ گیا ہے۔ اور جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے کہا، تو آپ نے بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ تو ایک پتھر ہی ہے، اس کو کہا تو ایک پتھر ہی ہے، مگر میرے آقا نے تمہیں چوما ہے، اس لیے میں تمہیں چومتا ہوں، اس لیے میں دراصل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت بھی ہمارے لیے تعلیمات فرمائی تھی نا، حضور سے انہوں نے حاصل کیا تھی اور ہمارے لیے قدریں چھوڑی قرآن نے کہہ دیا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ خاص طور پہ خلفاء راشدین کا فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ان کی سنت کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی سنت یہ سیٹ کرتی ہے کہ ہمارے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا گیا کہ یہ پتھر، یہ شگون، یہ ذوف الاعتقادی، یہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بالکل مجھ سے اب یہ فرمائیے گا کہ نحوست کی بار بار بات ہوتی ہے کہ یہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ جو منحوس ہے، اس دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور جناب یہ
جو آپ نے پہلے بات کی کہ کالی بلی جو راستہ کاٹ جائے تو یہ نوست کی علامت ہے، اسلام میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات کی وجہ سے پھر جو معاشرے پر جو ہمارے اثرات پڑ رہے ہیں، جو ہماری آنے والی نئی نسل ہے اس کی جو ہم تربیت کر رہے ہیں، اور ایک جو مسلمان ہونے کے باوجود ہم جو ایک اپنی پہچان پیش کر رہے ہیں، تو اس کے تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں؟ یقیناً بہت زیادہ نقصان ہے۔ اس پر حضرت سیدنا ابراہیم لخت جگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جس دن وفات ہوتی ہے اس دن اتفاقاً سورج گرہن کا دن تھا۔ سورج گرہن کی وجہ سے کئی صحابہ کرام کہنے لگے سورج گرہن کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا خبردار ایسی بات کوئی نہ کرے، اللہ، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، بے شک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن۔ اللہ، اللہ رب العزت ہی موت دینے والا ہے، بے شک، وہی زندگی دینے والا ہے۔ سورج گرہن کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنوں کو منحوس قرار دے دینا، مہینوں کو منحوس قرار دے دینا، وجہ کیا ہے؟ کون آخر اس طرح کی یہ چیزیں پھیلا رہا ہے؟ ایک بات تو پہلی سب سے بڑی بات، بارہا مرتبہ یہ کہا جاتا ہے اور اس پر علماء بڑا خوب کردار ادا کر رہے ہیں کہ دین سے دوری بنیادی وجہ ہے۔ جب تک انسان دین سے وابستہ نہیں ہوگا وہ ایسی چیزوں میں مبتلا رہے گا۔ اہل اللہ کی قربت بھی اس میں بڑی ضروری ہے۔ اہل اللہ کی قربت بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں شیطان طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر وقت ہمارے لیے جال بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس نے ہر موقع جو ہے نا اپنا حملہ کرنا ہی کرنا دو مبین ہے، کلم کھلا دشمن ہے۔ اب ہم نے بچنا ہے، ان واروں سے بچنا ہے، تو ہمیں اللہ کے لشکر میں شامل ہونا ہوگا۔ اللہ کا جو حزب اللہ ہے اس لشکر میں جب شامل ہوں گے تو پھر جناب فلاح پائیں گے۔ اس میں شامل ہونے کے لیے دین سے وابستگی ضروری ہے، دین کی طرف آنا ضروری ہے۔ ہم نے اصل میں دین کو پسے پوش ڈال دیا۔ جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ جب ہم نے قرآن پاک کا دامن چھوڑ دیا، قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا دیا، قرآن پاک کو ہم نے الماریوں میں سجا دیا، تو اتنا کام ہم نے رکھ کر اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج ہی حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس کو پڑھو، قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ افلا تتفکرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون یہ کہا گیا ہے۔ خصوصاً اس موقع پر بھی اگر ہم یہ توہم پرستی کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو آیات بڑی وضاحت سے کہتی ہیں، بڑی وضاحت غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ میں یہی اسی طرف قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اس میں یہاں پر کہا گیا ہے کہ بہت سارے جو ہے نا ان بعض الظن اسم، یہ گناہ ہیں، یہ بدشگونی جو ہے، یہ سوچ لینا، تصور قائم کر لینا، عقیدہ بنا لینا گناہ ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑا گناہ شرک کہا گیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ حدیث پاک اللہ نے فرمایا میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، قتل جیسے گناہ معاف، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا میں شرک گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اسامہ بھائی ایک حدیث پاک بڑی مزیدار میں اپنی سامعین کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم یہ بڑے ہر بندے نے تقریباً یہ سنی ہے حدیث پاک کہ ہماری اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے 70,000 لوگ۔ لیکن آگے اس کی کنڈیشن بیان فرمائی، اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا وہ جھاڑو پھونک، یہ بدشگونی، یہ نحوست، ان چیزوں پر وہ قطعاً ایمان نہیں رکھتے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پر ان کا عقیدہ نہیں۔ سب بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرما دی، اور میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پروفیسر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب آج تو ایک اسلامی معاشرے کے اندر دیواریں کالی کیوں، یہ فلاں بابا ہے، یہ فلاں بنگالی بابا ہے، یہ جناب یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اور یقیناً ان کے کاروبار چمکتے ہیں تو اتنے مہنگے اشتہارات آپ دیکھتے ہیں، سکرینز کے اوپر دیکھتے ہیں، آپ پرنٹ میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں،
اور اس کے علاوہ آپ اپنی دیواروں میں کالی کی ہوتی ہیں دیواریں، میسیج آتے ہیں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ، اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ فال نکالنا، کسی کو ہاتھ دکھانا اور قسمت کے فیصلے کروانا ایک مسلمان معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. مسلمان جاتے ہیں، نمازی حضرات جاتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے جاتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اصل میں اسامہ بھائی ہمارے معاشرے میں یہ بنیادی وجہ ضعف الاعتقادی، جہالت اور لالچ و حرص جو ہے وہ جس معاشرے میں ہے وہاں یہ چیزیں پنپتی رہیں گی. بڑی خوبصورت بات آپ فرما رہے تھے کہ جس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دینی طبقہ، ان میں سے بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک اسے کنڈیم کرنے والے، اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ سامنے رکھنے والے اور صحیح راستے پر لانے والے، کہ جو ہے کسی بھی بات کی تحقیق تک پہنچنا چاہیے، حقیقت کو جانچنا چاہیے اور پھر اس پر ایمان اور یقین بنانا چاہیے. اور سیم ٹائم ایسے لوگ بھی ہیں جو خود شعبدہ باز اور ضعف الاعتقاد لوگوں کو جو ہے وہ کیپچر کرنے والے ہیں، چونکہ ان کی مارکیٹنگ وہ ہے، ان کی جو ہے وہ انڈسٹری وہ ہے، ان کا کلائنٹ وہ ہے، وہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو موٹیویٹ کرنے کی. ایسے جو لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کی اسلام نے بڑی وعید بیان کی ہے، تو جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے؟ دراصل جو لوگ جاتے ہیں وہ یہی وجہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ جاتے ہیں، پہلی ان کا نقص یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، جہالت ہے، علم نہیں ہے، لا علمی ہے، اور دوسری طرف کیپچر کرنے والے جو ہیں وہ ان کو اپنی مارکیٹ بنا کر ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں. وہ دراصل گمراہی کی طرف، جہالت کی طرف، ضلالت کی طرف، اور ایٹ دی اینڈ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ایٹ دی اینڈ وہ شرک کے وہ جو ہے ظلم عظیم تک پہنچ جاتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے ایمان اور یقین کو کسی اور سے جوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا جی میرا کام کرنے والے ہیں، یہ بابا جی میری تقدیر بدلنے والے ہیں، یہ بابا جی مجھے بیٹا دینے والے ہیں، یہ بابا جی ایسا کرنے والے ہیں. یہ بلکہ اس کے حوالے سے تو باقاعدہ میں نے ایک واقعہ سنا جس میں مجھے بتانے والے نے کہ جی اولاد نہیں ہو رہی، 5-6 سال ہو گئے ہیں. تو حالانکہ اولاد کے حوالے سے بھی یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ کسی کو بیٹی دیتا ہوں، کسی کو بیٹا دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی دین ہے. اس پر ہمارا جو ہے کامل یقین ہونا چاہیے. ہمارے ہاں معاشرتی طور پر اسے کمی فیل کرتے ہوئے لوگ بھاگتے ہیں ادھر ادھر، اور جب وہ نکلتے ہیں تو پھر ان کو کیپچر کرنے والے بھی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. وہ پھر ان کو کہتے ہیں جی بابا جی کے لیے کہا کہ جی فلاں دربار پہ چلے جائیں اور انہیں جا کر وہاں جا کے آپ نے رات گزارنی ہے. اللہ صبح آپ نے جو ہے وہ وہاں درخت ہے اس کے نیچے چادر بچھا دینی، اور اوپر سے اگر بیر گرے گا اس بیری کے درخت کے نیچے آپ نے چادر بچھانی ہے، اگر بیر گرے گا تو بیٹا ملے گا اور اگر پتا گرے گا تو بیٹی ملے گی. اس حد تک جب آپ لے جائیں گے معاشرے کو تو یہ ہمارے ایک اسلامی معاشرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اسلامی معاشرہ ہے. یقیناً یہ افسوسناک صورتحال ہے، اور یقیناً جو آج پروفیسر صاحب ہماری صورتحال بن چکی ہے بدعمالیوں کی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہے اور یہ جو ہمارے اس پر سختیاں آ رہی ہیں، یقیناً میرے اللہ کی پکڑ اور ناراضگی ہے. مفتی صاحب ان ساری چیزوں کو کوئی حل تو موجود ہوگا، علاج بھی موجود ہوگا. اسلام نے تو کسی والے سے ہمیں جو ہے تشنا نہیں چھوڑا. ان ساری چیزوں میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا حل ہے؟ دین نے کیا علاج اس کا بتایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا دلوں کا سکون جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں. اللہ کے ذکر کی طرف ہمیں آنا چاہیے، لوٹنا چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں جائیں گے نا، ہمارا خالق حقیقی وہی ہے، ہمارا رازق بھی وہی ہے، بے شک ہمیں عزت اور شانیں دینے والا بھی وہی ہے، ہمیں عہدے اور منصب دینے والا بھی وہی ہے، ہمیں اولاد دینے والا بھی وہی ہے. ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے. بے شک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ حتیٰ کہ وہ حدیث ہے، کہا جاتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، اللہ رب العزت وہ بھی عطا فرماتا ہے. ہمارا اس جو معاشرے کا بگاڑ ہے اس میں ہماری خواتین کا بہت زیادہ کردار ہے. اچھا. خواتین ہماری بہت زیادہ بد اعتقادی میں مبتلا ہیں، ضعف الاعتقادی میں مبتلا ہیں. وہ ان شارٹ کٹ کے راستوں میں ہیں اور یہ جلدی جیسے پروفیسر صاحب عاملین کے پاس کثیر تعداد میں، اور جیسے یہ پیر حضرات، پیر میں ان کو نہیں کہتا، پیر حضرات، ان لوگوں نے اپنی جیسے فیکٹریاں چلائی ہوئی ہیں، ان کے پاس قطار اندر قطار یعنی ڈھیروں تعداد میں موجود ہیں.
دم تویز احادیث میں موجود ہیں، یہ موجود ہیں، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے جی، لیکن دم تویز ہونے کے باوجود بھی جی، توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا توکل پھر بھی اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی شفا دینی ہے، اللہ نے ہی کرم فرمانا ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات کی طرف جائیں گے نا پھر اللہ سارے کرم فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی ذات سے اللہ ہٹیں کی گے۔ ذات کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، ممبر اسلامیتی کونسل حکومت پاکستان۔ علامہ صاحب آپ خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا توہم پرستی جو ہے اسلام میں اس کی بڑی ممانعت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور اس کی بڑی وعید بھی بیان کی گئی، لیکن آج اسلامی معاشرے میں یہ بیماری بڑی عام نظر آ رہی ہے۔ اس بیماری سے چھٹکارے کا کوئی تو حل ہوگا، کوئی تو علاج ہوگا، ہمیں اپنی اس قوم کو اس بیماری سے کیسے نکالنا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو واضح طور فرما دیا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے گا، مجھ پر توکل رکھے گا، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے تمام بگڑے کام، ان کے تمام جو خواہشات ہیں، جو ضروریات ہیں، جن کو وہ چاہتا ہے وہ پوری کرتا ہے۔ وہ دعا کا حکم دیتا ہے اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرا بندہ تو مجھ سے دعا مانگ، میں اسے قبول کروں گا۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دیتا ہے کہ اگر میرے بندے تو اس سے پوچھے میں کہا ہوں تو کہنا نہیں کری، میں بالکل نزدیک ہوں۔ تو قرآن کریم میں سورہ والناس میں بھی وسوسوں کا، توہم پرستی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ایسے وسوسے اور پناہ مانگی گئی خداوند متعال کی۔ تو سورہ معوذتین میں سے ایک سورہ جو ہے سورہ الناس جسے کہتے ہیں قرآن مجید کا آخری سورہ، یا مثال پر سورہ ہے دوسری جو فی صدور الناس من الجنت، یہاں تو اسی انسانوں اور جنوں کی طرف سے وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کو بھی لیا گیا ہے۔ تو لہذا کام خداوند متعال کی ذات نے کرنا ہے۔ سبب اور وسیلہ اور علت فعلی جو ہے یا فاعل جو ہے وہ خدا نے کسی کام کے وقوع ہونے کا بہانہ بنانا ہے۔ تو اس کے لیے صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ مومنین جو ہیں وہ وسیلہ تلاش کریں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور وسیلہ جو ہے خداوند متعال نے اپنے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار کو بنایا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جو ایک وسیلہ بنتا ہے، وغیرہ ان دوائیوں میں، جڑی بوٹیوں میں، میڈیکل چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں شفا تو اللہ نے رکھی ہے۔ ڈاکٹر اگر مثال کے طور پر آپ کے لیے علاج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ اسے ٹھیک ہو جائیں، تو اگرچہ وہ گارنٹی دینا اس کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسے اعتماد ہے، تجربہ ہے، تو لہذا طبی اصولوں کے مطابق اس کے مشاہدات ہیں، لیکن طبی اصولوں میں بھی یا ان چیزوں میں اصل شفا تو خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جو روحانی مسائل ہیں، اب قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام اور باقی ائمہ معصومین سے بھی حدیث موجود ہیں اس کے فضائل کے حوالے سے کہ اگر کسی مردے پر اس کو 70 مرتبہ پڑھ دیا جائے اور مردہ زندہ ہو جائے تو کل مبہل موتا، قرآن کی عظمت یہی کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتے کس کی طرف سے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی طرف سے، زندہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں توکل کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، نہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جب تک کوشش نہیں کرے گا اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ایک نوجوان آیا کہ فقیر ہوں، دعا کیجیے، فرمایا کرتے کیا ہو؟ میں کرتا تھا کچھ نہیں، فرمایا جاؤ تیرے لیے کوئی دعا نہیں ہے، کہا فرزند رسول دعا نہیں ہے، فرمایا ہاں جاؤ پہلے کچھ کام کرو پھر دعا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، ٹھیک ہے کلام الہی میں تاثیر موجود ہے، قرآن کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، لیکن ہزاروں کروڑوں خوبیوں کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ایک ہی نقطہ جو بڑا باریک کہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے، تو یہی سوچئے کہ اگر ایک بندہ مدد کر رہا ہے تو اس بندے کو بھی خدا نے طاقت دی ہے۔ بالکل، اگر کوئی ڈاکٹر علاج کر رہا ہے تو اس نے، اگر کوئی کلام الہی کسی کی زبان میں تاثیر ہے اور کلام الہی اثر انداز ہوتا ہے تو وہ قرآن نے خود کہہ دی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز اللہ کی طرف ہے۔ جو جعلی عاملین ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو جعلی عاملین آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان کا پھر کیا علاج ہے؟ ریاست کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ ان کو سختی سے نمٹنا نہیں چاہیے؟ جادو بال اتفاق حرام ہے،
اور جادوگر جو ہے اس کی سزائے موت ہے. اللہ ہمارے ہاں جو کالے جادو اور ٹونے اور فلاں فلاں کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، اس کا علاج کرنے کے لیے سیکھنا تو قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہے، اہل بیت نے بھی بتایا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن دکانیں جو کھول کے بیٹھے ہیں خود ان کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا اور لوگوں کو دھوکہ فراڈ دے کر کرتے ہیں. لوگ جو اندھا اعتماد کر کے آ جاتے ہیں. جب اگر ایک عام انسان پر اعتماد کر لیتے تو خدا کے وعدوں پہ اعتماد کرو. تو خدا کا وعدہ، رسول اللہ کا وعدہ جو ہے یقیناً ایسے ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، جاؤ کی روٹی کھائی ٹھیک ہو گئے. پھر بخار ہو گیا، میں کیا کروں؟ کہ حکیم کے پاس جاؤ. حکیم کے پاس گئے، اس نے پھر کہا جاؤ کی روٹی کھاؤ ٹھیک ہو. کہنے کہ پروردگار پہلے بھی میں نے یہی کھائی تھی، پھر بھی کہا تو میں نے اس کو بھی تو رزق دینا تھا نا کسی وسیلے سے. تو یہ چیزیں تو ہیں، لیکن ان اطباء کے خلاف حکومت نے تو باقاعدہ پالیسی بنا رکھی ہے کہ اس کو جادو ٹونے کرنے والے جھوٹے عاملین جو ہیں ان کو گرفتار کر کے پس زندان میں رکھا جائے. اور اسی طرح ان کے خلاف عوام کو بھی اٹھنا چاہیے کہ جو لوٹ مار بلکہ معاملات تو ناموس اور عزت کی لوٹ تک چلا جاتا ہے. لوگوں کی عزت و ناموس محفوظ نہیں رہتی ان لوگوں کے ہاتھوں. لیکن جو واقعاً روحانی ہے، واقعاً جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم اور حدیث نبی اور معصومین کے فرامین کو مشعل راہ بناتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ستاروں کے حساب سے گروپ بنا لیے جاتے ہیں اور اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں، میگزین میں دیکھتے ہیں، پورے ہفتے کی پیشگوئی جو دے دی جاتی ہے اور اس پہ لوگ اعتقاد بھی کرتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں. کیا اسلام میں ایسی چیزوں کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ علم نجوم کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. شرط یہ ہے کہ صرف اس حد تک کہ آپ اوقات معلوم کر سکیں، موسم معلوم کر سکیں، سفر کی حالت میں چیزیں معلوم کر سکیں، یا اور اس میں سے کوئی علم نکال سکیں. لیکن یہ کہنا کہ ستاروں کی چالیں جو ہیں وہ سب کچھ کر رہی ہیں، تو خداوند متعال کے نزدیک تو چالیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں. ان کے آگے کیا چیزیں یہ ہے؟ یہ زیادہ تر یہودیوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں، توہم پرستی کی. وہاں سے یہ ٹرانسفر ہو کے ہم میں آئی ہیں. جبکہ اسلام جو توہم پرستی سے انسان کو دور کرتا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کیوں پناہ مانگی گئی ایسے لوگوں سے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں. جنوں میں بھی موجود ہیں، انسانوں میں بھی موجود ہیں. تو ایسے شیاطین اور ایسے جن اور ایسے افراد جو ہیں اس سے بچنا چاہیے. باقی چیزیں جادو حق ہے، ظالم لوگ کرتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کو توڑ بھی قرآن نے بتایا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ وسوسہ اور اس قسم کے توہم پرستی یہودیوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اور آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ یقیناً اسلام میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اسلام سختی کے ساتھ ممانعت کرتا ہے، اور یہ ایسے جو افراد جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں اور لوگوں کی ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور لوگوں کی ضعف اعتقادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور یقیناً ایسے جو افراد ہیں ان کے خلاف ریاست کو بھی کریک ڈاؤن کرنا ہوگا، حکومتی سطح پہ ان لوگوں کے ساتھ نبٹنا ہوگا. اور جو لوگ اپنا ایمان ان لوگوں کے پیچھے خراب کرتے ہیں یقیناً ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا. جو روحانی علاج قرآن و سنت نے بیان کیا ہے اس کی طرف رجوع کر کے اپنے امراض کا یقیناً علاج کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یقیناً نفسیاتی امراض بھی پائے جاتے ہیں، ان کا بھی ہمیں علاج کرنا ہوگا. ہمیں ہر چیز جو ہے اس پرائے میں نہیں لینی چاہیے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے بد اعتقادی کے اندر لا کر ہم یقیناً اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جھوٹی باتوں پہ یقین لا کر ہم اللہ کی ناراضگی کے موجب بن جاتے ہیں. ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا جنہوں نے اس موضوع پہ ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ جو ہم نے آج سنا ہے، اللہ ہم سب ان ساری باتوں پر مجھے اور جو ناظرین جو سن رہے تھے دیکھ رہے تھے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار جو ہے اپنے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی اور نبی پاک کی سیرت پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.